अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत जारी रही। आज का दिन इंतहाई ड्रामाई था और अफसोसनाक भी था। ड्रामाई इसलिए कि आज काफ़ी जजेस के बीच में जो जजेस मुनसफ़ की साइड पे बैठे थे, यानी बेंच पे बैठे थे, उनके सवालात भी आपस में टकरा रहे थे। और दूसरी तरफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और सरीना ईसा, उनकी अहलिया जो हैं वो दोनों जज्बाती हुए। कुछ वजह बेंच के सवालात भी बने, मगर आज का दिन यकीनी तौर पे नज़र आ रहा था कि जो 10 रुकनी मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, जिनमें से 7 ने FBR में मामला भेज दिया था जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का, उनमें एक बार फिर अपने ही फ़ैसले पे नज़रसानी का रुझान पैदा हो रहा है। और 7 में से शायद मज़ीद जजेस अब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और सरीना ईसा के दलाइल के करीब आ रहे हैं, उनको समझ पा रहे हैं। जैसे उमर अता बंदयाल उतना ही ज़्यादा जो बेंच के सरबराह हैं, वो लग रहा था कि वो अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रहे हैं और अपना रिमार्क से और अपनी ऑब्ज़र्वेशन से उनका जो ध्यान था या उनकी तवज्जो सारी की सारी उन इल्ज़ामात पे थी जो सदारती रेफरेंस में भी लगाए गए और फिर ज़राए आमदन के हवाले से भी, जबकि ये सवालात नज़रसानी के मरहले पे हक़ाइक़ और फैक्ट्स के हवाले से सवालात नहीं किए जाते। एक दूसरी जो एक अफसोसनाक चीज़ ये हुई कि कल जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने ये कहा था कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिपोर्ट भेजी FBR ने, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो उसने रिपोर्ट तैयार की थी, और वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ही चैलेंज किया गया है, वो रिपोर्ट अभी तक उनको नहीं दी गई। तो उन्होंने सिर्फ एक ज़िक्र किया था जिस पे जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फ़ौरी तौर पे उस रिपोर्ट को मंगवाया, उसी वक्त रिकॉर्ड पे लाया और फिर चैम्बर में जाके ऑर्डर का हिस्सा भी बनाया। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले पर नज़रसानी कर लेती है तो उस रिपोर्ट का कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, मगर उसको रिकॉर्ड पे लाना और चैम्बर में जाके उसको फ़ैसले का हिस्सा बनाना, ये इंतहाई एक अजीब व गरीब बात हुई जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से, क्योंकि ज़ाहिर बात है उस रिपोर्ट के अंदर कुछ नए ऐसे चीज़ें होंगी, इंफॉर्मेशन होगी, फैक्ट्स होंगी, जिस पे आज जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने एतराज़ किया। उन्होंने कहा था, और सरीना ईसा ने भी, उन्होंने कहा कि एक तो वो FBR के चेयरमैन को रिपोर्ट जो है उसको ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि वो उसको करना ही नहीं चाहिए था FBR को, और सुप्रीम कोर्ट को उसको हुक्म नहीं करना चाहिए था। ऊपर से अब वो रिपोर्ट जो है वो अब पब्लिक की जा रही है और रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जा रहा है, और अब उस रिपोर्ट की बुनियाद पर एक बार फिर मीडिया ट्रायल शुरू हो जाएगा। ये सरीना ईसा के एतराज़ात हैं। बहरहाल जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का पहला फ़ैसला है FBR को भेजने का, वो फ़ैसला जो है बकौल जस्टिस उमर अता बंदयाल के, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा था उस फ़ैसले से चंद दिन पहले कि सरीना ईसा को सुना नहीं गया, और सरीना ईसा ने भी कहा था कि मुझको सुना नहीं गया, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनके कहने पे ये फ़ैसला FBR को भेजा। सरीना ईसा ने कहा, मैंने ये तो नहीं कहा था कि आप सदारती रेफरेंस रद्द कर दें और फिर मेरे ऊपर तहकीकात नए सिरे से शुरू कर दें। सरीना ईसा ने कहा ये बिल्कुल गलत बयानी की गई है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में, और जस्टिस ईसा ने भी कहा कि मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि आप सदारती रेफरेंस रद्द करके मेरा मामला FBR को भेज दें। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल बहरहाल अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे, मगर ये लग रहा था वाज़ेह तौर पे कि बहुत से कानूनी सवाल अब उठ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार क्या है कि एक सदारती रेफरेंस को आप रद्द कर रहे हैं और दूसरा उठा के उसको दोबारा FBR में मामला नई तहकीकात के लिए भेज दिया। और जो FBR ने जिस तरीके से मालूमात हासिल की हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक तो वो अख्तियार नहीं था क्योंकि कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है टैक्स पेयर्स की मालूमात को, ऊपर से FBR के चेयरमैन की जो है पहले भी रेफरेंस की तैयारी से पहले, हुकूमती रेफरेंस की तैयारी से पहले गैर कानूनी तौर पे मालूमात हासिल की गई कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए। और दूसरी तरफ जो है वो जब सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया तो उसके बाद जो भी रिपोर्ट FBR के चेयरमैन ने तैयार की है वो भी एक गैर कानूनी अमल है। तो आज की कार्रवाई में काफ़ी ऊंची बातें भी हुई और जस्टिस मुनीब के इसरार किया, गैर ज़रूरी तौर पे इंतहाई सख्त लहजा इस्तेमाल किया और मजबूर करने की कोशिश की सरीना ईसा को कि वो ख़ास डॉक्यूमेंट पढ़ें, ख़ास बात पढ़ें। और जस्टिस मुनीब का ये कहना था कि सरीना ईसा को सुना गया है सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि वो वीडियो लिंक पे था और वो उस तरह का कानून और आइन के मुताबिक जिस तरह फ़रीक आते हैं, अपने वकील के ज़रिए अदालत में पेश होते हैं, तहरीरी दरख्वास्त देते हैं, जवाब देते हैं, बहस होती है, उस तरह का मामला नहीं था। लेकिन जस्टिस मुनीब ने कहा नहीं आप वो वीडियो लिंक का बयान सुने जिसमें आपने कहा था कि बहुत शुक्रिया जी सुप्रीम कोर्ट मुझे सुन रही है। हालांकि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी कहा था कि हम आपके बयान को आपके रज़ाकाराना पेशकश के तौर पे ही ले रहे हैं और वो एज़ सच एज़ अ फ़रीक और एज़ अ रिकॉर्ड का हिस्सा उसको नहीं बना रहे।
اور یہ قانونی اور آئینی طور پہ جسٹس عمرتا بندیال نے بھی تسلیم کیا کہ باقاعدہ طور پہ سرینا عیسیٰ کو بطور فریق نہیں سنا گیا. مگر یہ سب کچھ جو بھی ہوا اس کی تفصیلات ہم آپ کو کوئکلی بتاتے ہیں. آج جب سماعت شروع ہوئی تو جسٹس مقبول باقر وہ کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ جلدی اس کو سمیٹیں. انہوں نے پھر کہا کہ آپ پلیز بریف رہیں, اور جسٹس منصور علی شاہ نے بھی کہا کہ آپ اپنے پوائنٹس کو بریفلی فارمولیٹ کریں کہ جو سپریم کورٹ کا حکم ہے جو 7 ججوں کا خاص کر جس میں انہوں نے کہا تھا ایف بی آر تحقیقات کرے, اس میں کیا غلطیاں ہیں, آپ بلٹ پوائنٹس جو ہیں وہ پڑھ لیں. سرینا عیسیٰ نے کہا کہ بالکل میں پہلے ایف بی آر کی اس رپورٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں, اور میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے وہ کاپی دی جائے, لیکن ایف بی آر نے ابھی تک مجھے کاپی نہیں دی. مگر میں یہ بھی کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو ایف بی آر کے چیئرمین نے اب جو رپورٹ تیار کی ہے وہ کانفیڈینشیل ہے, اور وہ اس میں میرے ذاتی معلومات ہیں, ٹیکس کی معلومات ہیں, اور وہ جو رپورٹ تیار کی گئی ہے وہ میری پرائیویسی کو اور میری جو کانفیڈینشیلٹی ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ رپورٹ تیار کی گئی ہے. اور اب وہ رپورٹ جو ہے تیار کر کے اب سپریم کورٹ میں بھی منگوا لی گئی ہے, اور یہ اس کا تعلق میری پرائیویسی سے ہے, اور اس معاملے کا تعلق میری ڈگنیٹی سے ہے, میری عزت سے ہے. تو میں کسی کو یہ اجازت نہیں دوں گی, حتیٰ کہ ایون سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی میں اجازت نہیں دوں گی کہ وہ میری ٹیکس کی معلومات جو ہیں وہ دیکھیں اس رپورٹ میں. اور رپورٹ جو تھی وہ مجھے دی جانی چاہیے تھی, وہ میری معلومات ہیں. مگر ابھی وہ رپورٹ کوئی شخص جو ہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ کو دے کے کہ میں اپنے ہسبینڈ کو بھی اس کی اجازت نہیں دوں گی, وہ میری پرسنل معلومات ہیں. کیسے وہ رپورٹ جو ہے وہ لا کے دے دی گئی؟ کیونکہ کل جسٹس عمرتا بندیال نے جب وہ ذکر ہوا ایف بی آر کے چیئرمین کی رپورٹ کا, تو جسٹس فائز عیسیٰ نے کہہ دیا کہ وہ کانفیڈینشیل ہے, وہ اسٹیٹ سیکرٹ ہے. تو جسٹس عمرتا بندیال نے سمجھا کہ شاید جسٹس فائز عیسیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس رپورٹ کو انہیں فراہم کیا جائے, اور ظاہری بات ہے جب رپورٹ جسٹس فائز عیسیٰ کو فراہم کی جائے گی تو وہ پبلک ریکارڈ بن جاتی ہے. اور جسٹس عمرتا بندیال نے چیمبر میں جا کے, جیسے میں نے پہلے کے آرڈر میں بھی لکھوا دیا کہ ہاں وہ رپورٹ آ گئی ہے, اٹ مینس کہ وہ پبلک ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہے. اور ایسا جسٹس عمرتا بندیال نے کیوں کیا, اس پہ یقینی طور پہ سرینا عیسیٰ نے بجا طور پہ اعتراض کیا کہ وہ ایک پرسنل معلومات ہیں. ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر کو یہ اختیار نہیں ہے, ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اختیار نہیں تھا وہ ایف بی آر کو کہتی کہ رپورٹ تیار کریں, تو وہ رپورٹ اب ریکارڈ پہ کیسے لائی جا رہی ہیں؟ اور وہ رپورٹ تو فیکٹس کے بارے میں ہے, جبکہ یہاں پہ نظر ثانی کے مرحلے پہ تو صرف سپریم کورٹ کے آئینی اور قانونی جو اختیارات تھے ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے. فیکٹس کے اوپر تو سپریم کورٹ میں بات نہیں ہوئی, قانون اور آئین کی بات ہو رہی ہے. تو بہرحال جسٹس سرینا عیسیٰ نے جو ہے اس پہ اعتراض کیا, اور ان کہا کہ صرف ایک ٹیکس پیئر جو ہے جس کی وہ معلومات ہیں جو اس رپورٹ میں اب ڈالی گئی ہیں, صرف اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ان معلومات تک رسائی کرے. اور سرینا عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ بھی یہ آرڈر نہیں کر سکتی تھی رجسٹرار کو کہ وہ رپورٹ جو ہے وہ لے کر آئیں, کیونکہ اس کا تعلق فیکٹ سے ہے. اور بڑی تعجب کی بات ہے کہ جسٹس عمرتا بندیال کئی دنوں سے فیکٹس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, اور سپریم کورٹ کی جورسڈکشن, دائرہ کار اور اختیارات اور سو موٹو پاورز کے اوپر وہ نہیں جانا چاہ رہے, وہ ڈائریکٹ فیکٹس کے اوپر آنا چاہ رہے ہیں جو نظر ثانی کی سٹیج پہ خاص کر ان کا کام نہیں ہے. سرینا عیسیٰ نے کہا کہ یہ جو رپورٹ ہے, اب اس رپورٹ کو ماسٹرز آف ہاف ٹروتھ جو ہیں وہ اس رپورٹ کو سپن کریں گے, اس کو استعمال کریں گے, اور میری زندگی کی جو معلومات ہیں, جو ٹیکس کی معلومات ہیں, وہ ٹاک شوز کی زینت بن جائیں گی. اور فواد چودھری جیسے لوگ, شبلی فراز اور فردوس عاشقوان جیسے لوگ جو ہیں وہ اس رپورٹ کی بنیاد پہ اسے جھوٹے طریقے سے پیش کریں گے. اور پلیز مجھے مزید ٹارچر مت کریں, اور یہ جو رپورٹ آپ نے منگوائی ہے اس کو پبلک نہ ہونے دیں. یہ سرینا عیسیٰ نے جیسے عمرتا بندیال اور سپریم کورٹ سے اپیل کی. انہوں نے کہا کہ سچ یہ ہے کہ مجھے تو کبھی بھی ایف بی آر نے موقع نہیں دیا, مجھے باقاعدہ سنا نہیں ہے. اور یہ ہے کہ جو میرے شوہر ہیں خاص کر جسٹس فائز عیسیٰ, ایف بی آر کے سامنے وہ کبھی پیش نہیں ہوئے, اور میں جو ہوں سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے پیش نہیں ہو سکتی. اور ہمیں سنے بغیر جو ہے اب یہ رپورٹ اگر ریکارڈ پہ لائی ہے جسٹس عمرتا بندیال نے, تو یہ میڈیا کی بھی زینت بن جائے گی. یہ ان کے خدشات تھے. اور سرینا عیسیٰ نے کہا کہ جو چیئرمین ایف بی آر نے جو رپورٹ اب تیار کی ہے وہ غیر قانونی طور پہ تیار کی ہے, اور وہ غیر قانونی طور پہ سپریم جوڈیشل کونسل پہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہے کہ میرے شوہر کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اس عہدے سے انہیں ہٹا دیا جائے, اور ان سے جان چھڑانے کی یہ کوشش ہے.
اور یہ غیر قانونی ہے اور یہ غیر آئینی ہے۔ اور یہ جو آپ نے سپریم جوڈیشل کونسل کو جو آرڈر دیا ہے کہ وہ ایف بی آر والی رپورٹ ہمیں دی جائے، یہ آرڈر واپس لیا جائے اور یہ رپورٹ منظر عام پہ نہ لائے جائے، تو یہ سرینا عیسیٰ نے آغاز میں ہی اعتراض کر دیا جسٹس امرتا بندیال کے اس آرڈر پہ جو انہوں نے چیمبر میں جا کے کیا تھا کہ ایف بی آر سے رپورٹ، چیئرمین ایف بی آر کی جو رپورٹ تھی وہ سپریم جوڈیشل کونسل سے منگوا لی تھی۔ تو ایسے میں جسٹس منیب نے کہا کہ آپ کے شوہر نے، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے خود ہی یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ رپورٹ انہیں فراہم نہیں کی گئی۔ سرینا عیسیٰ نے کہا کہ قاضی فیض عیسیٰ میرے شوہر ہیں، میں نے اعتراض نہیں اٹھایا اور یہ رپورٹ میرے ٹیکس کی معلومات میں کے حوالے سے ہے، میں نے بالکل کسی سے کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی۔ اور پھر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے بھی کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے رپورٹ فراہم کرنے کا سپریم کورٹ آرڈر دے اور یہ ریکارڈ کے اوپر لے کر آئیں۔ سرینا عیسیٰ نے کہا کہ میں جو ہے اس فیصلے، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ نظر ثانی چاہ رہی ہوں اور یہ ججمنٹ جو ہے اس پہ اعتراض کر رہی ہوں۔ جسٹس امرتا بندیال نے کہا کہ کل آپ جو ہیں وہ ایف بی آر کے ایک اہلکار ذوالفقار احمد کے جو احکامات ہیں ان پہ اعتراض کرتی رہی ہیں، آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ آپ نے دلائل نہیں دیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ذوالفقار احمد کے فیصلوں کے آرڈرز کے حوالے سے جو اعتراضات کل اٹھائے تھے ایف بی آر کے اہلکار ذوالفقار احمد کے تعصب کے حوالے سے، آپ ان سے پیچھے نہیں ہٹ رہی، ان سے دستبردار نہیں ہو رہی۔ تو سرینا عیسیٰ نے کہا کہ میں ذوالفقار احمد کے آرڈرز کو چیلنج نہیں کر رہی تھی، نہ پہ ان پہ اعتراض اٹھاتی تھی، میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف حقائق بیان کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ کس طریقے سے سپریم کورٹ کے فیصلے میں جو تعصب کا ذکر کیا گیا ہے کہ فیکچول میلس کوئی نہیں ہے، باعث نہیں ہے، لا میں باعث تھا، وہ غلط ہے۔ اور کیونکہ ذوالفقار احمد کی جو کارروائیاں تھیں ریفرنس کی تیاری میں، وہ اس کا ایک انٹیگرل حصہ تھی اور میں اس کے ثبوت پیش کر رہی تھی کہ سپریم کورٹ نے جو ذوالفقار احمد کی کارروائیوں کی بنیاد پہ جو فیصلہ کیا ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے اور میں ذوالفقار احمد سے متعلق اٹھائے گئے نکات سے دستبردار نہیں ہو رہی۔ سرینا عیسیٰ یہ بھی کہا کہ میرا اعتراض یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی مجھے نہیں سنا اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے، اور نہ ہی ایف بی آر کے اس اہلکار نے اپنی وہ جو کارروائیاں کر رہے تھے مجھے کبھی نوٹس جاری کیا ہو، کیونکہ وہ صرف بیرسٹر شہزاد اکبر کو رپورٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ذوالفقار احمد کے پرسن کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اس کی کارروائیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا، اس کے تعصب کو تنقید کا نشانہ بنایا، اس کے حکم کو نہیں بنایا۔ اور یہ بھی کہا کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ذوالفقار احمد ہیں، جو ایف بی آر کے اہلکار ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ ریفرنس کی تیاری کرتے وقت جو حکومتی ریفرنس تھا اس وقت وہ معلومات تک رسائی کرے جو میری ٹیکس کی معلومات تھی۔ اور پھر میں نے کہا کہ میں نے یہ بھی ذوالفقار احمد کو کہا بعد میں کہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے وہ میں اس کی پابند نہیں ہوں، کیونکہ مجھے تو سپریم کورٹ نے سنا نہیں، میں تو کبھی فریق ہی نہیں تھی۔ تو جب سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ایف بی آر کو کہ تحقیقات کی جائے، تو میں نے اس وقت بھی ذوالفقار احمد کو لکھا تھا کہ میں سپریم کورٹ کے آرڈر کی پابند نہیں ہوں، مگر اس قانونی حق کے باوجود بھی میں ایف بی آر سے تعاون کرتی رہی۔ پھر سرینا عیسیٰ نے کہا کہ 18 جون 2020 کو، یعنی ایک دن پہلے 19 جون کو سپریم کورٹ کا حکم آنا تھا، تو 18 جون 2020 کو ذوالفقار احمد ایف بی آر نے انہوں نے تحریری طور پہ کنفرم کیا تھا کہ 7.5 لاکھ پاؤنڈ جو ہیں وہ قانونی طریقے سے بینک کے ذریعے جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے گئے۔ اور پھر سرینا عیسیٰ نے کہا کہ کورٹ جو ہے، جو ایف بی آر کی رپورٹ ہے اس کو بالکل نظر انداز کرے، اور جو رپورٹ منگوائی گئی ہے وہ غلط تھا، اور ایف بی آر کے چیئرمین کی رپورٹ کو سپریم کورٹ ریویو نظر ثانی کے اس مرحلے پہ اس رپورٹ کو بالکل نظر انداز کرے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھی جو انفارمیشن دی گئی ہے اس کو موضوع بحث نہ لائے، کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے فالو اپ کے طور پہ وہ رپورٹ تیار ہوئی ہے، جس آرڈر کو میں غیر آئینی کہہ رہی ہوں، غیر قانونی کہہ رہی ہوں، اس کو میں نے چیلنج کیا ہوا ہے، تو اس رپورٹ کا نظر ثانی کی کارروائی میں اس رپورٹ کو حصہ نہ بنایا جائے۔ یہ میری پرائیویسی ہے، اور میں سپریم کورٹ سے عرض کروں گی کہ نظر ثانی کی سٹیج پہ اس رپورٹ کو نہ پڑھا جائے اور نہ اس کو موضوع بحث لایا جائے۔ میں کوئی ایف بی آر کے کسی اہلکار کے حکم نامے کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کر رہی، میں سپریم کورٹ کے 19 جون 2020 کے حکم کو چیلنج کر رہی ہوں۔ اور پھر سرینا سے یہ بھی کہا کہ مجھے ایف بی آر نے کوئی دستاویزات بھی فراہم نہیں کی،
اور اشروں پرانی 10-10 20-20 30-30 سال پرانے ڈاکومنٹس کے حوالے سے مجھ سے سوال کیے جاتے رہے، اور میری اتنی میموری نہیں ہے، اور میں نے ایف بی آر سے کہا کہ مجھے یہ جن ٹیکس ریٹرنز کا آپ حوالہ دے رہے ہیں ان کی کاپیاں ہی فراہم کر دیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے تو جو ریمیٹنسز بھی بھیجی تھی اس میں پرپس میں جہاں نیل لکھا تھا تو وہ بھی بینک کے اہلکاروں نے جو ہے وہ فل اپ کیا تھا، اور اس تمام معاملے کا تعلق جو ہے وہ ایف بی آر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ریمیٹنسز ہیں وہ میں نے اپنے ہی اکاؤنٹ سے ایک دوسرے اپنے اکاؤنٹ میں بھیجی تھی، اور اس میں پرپس لکھنا جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو فارن کرنسی کی جو ریگولیشن ہے، جو قوانین ہیں، وہ یہ نہیں کہتے۔ ان کی بیرسٹر جو بیٹی ہیں سرینا نے کہا میری بیٹی نے ان قوانین کی تحقیق کی ہے اور ان فارن کرنسی کے حوالے سے، اور کہیں بھی قانون میں یہ نہیں لکھا کہ جو ریمیٹنس ہے اس کا اگر پرپز نہ لکھا جائے تو وہ غیر قانونی ہو جاتا ہے۔ جیسے عمر تابر نیال نے کہا کہ پلیز آپ اپنے کیس پہ آئیں اور اپنا کیس آرگو کریں۔ ایک طرف عمر تابر نیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کیس آرگو کریں، سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بات کریں، دوسری طرف عمر تابر نیال صاحب ڈائریکٹ فیکٹس کے اوپر آ رہے ہیں، آپ کا اکاؤنٹ اور آپ کی جائیدادیں، جو آخر میں آؤں گا آگے جا کے انہیں سوال اٹھائیں جس سے قاضی فائز سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے انہوں نے کہا آپ اس پہ فوکس کریں۔ پھر جسٹس عمر تابر نیال نے انہیں پھر جسٹس منیب کے ایک دن پرانے جو اس نے سوال کیے تھے کہ بھئی آپ کی پوزیشن میں تضاد ہے، ایک طرف آپ کہتی ہیں میرے 2 جائیدادیں جو ہیں وہ تینوں جائیدادیں میں نے خریدی ہیں، دوسری طرف کہتی ہیں 2 جائیدادوں میں 50% بچوں کا شیئر ہے۔ تو جسٹس عمر تابر نیال نے اچانک اب یہاں پہ آ کے وہ سوال اٹھا دیا ابکار والا۔ تو سرینا ایسا نے کہا کہ میں نے کوئی مختلف پوزیشن نہیں ٹیک اپ کی۔ جسٹس عمر تابر نیال نے کہا کہ آپ نے یہ لکھا تھا کہ آپ کی سیلری کو ڈس ریکارڈ کیا گیا ہے، آپ کا رینٹ جو پراپرٹی سے آتا ہے اس کو بھی نہیں کنسیڈر کیا گیا ٹوٹلی۔ تو اور پھر جسٹس عمر تابر نیال نے کہا کہ 18 جون کو آپ نے کہا کہ جسٹس عمر تابر نیال نے کہا کہ 18 جون کو آپ پارٹی نہیں تھی، لیکن 18 جون کو ہم نے یہ میسج ہمیں ملا، ہمیں یہ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ کو سنا نہیں گیا، ہمیں یہ میسج آیا تھا کہ آپ کو سنا نہیں گیا اور آپ کا نام بار بار فیصلے میں منشن کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے آپ کو ویڈیو لنک پہ بیان دینے کی اجازت دی تھی۔ جس سے قاضی فائزہ نے کہا کہ میں نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میں نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی کہ آپ جو ہیں سرینا عیسیٰ کو سنیں، ان کو سنا نہیں گیا۔ انہوں نے کہا میں انڈر انسٹرکشنز تھا، اور پھر سرینا عیسیٰ نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا آپ کو کہ مجھے آپ سن کے میرا معاملہ ایف بی آر کو بھیج دیں۔ تو جیسے عمر تابر نیال یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بیسیکلی جو ایف بی آر کو معاملہ بھیجا گیا ہے وہ آپ کی اس ریکویسٹ کی وجہ سے بھیجا گیا، اور اس گلے کی وجہ سے کہ مجھے سپریم کورٹ نے سنا نہیں ہے اور کوئی فیصلہ نہ دے، وہ جو ویڈیو لنک میں بھی انہوں نے کہا کہ مجھے سنا نہیں ہے۔ تو جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کہ ہمارا معاملہ ایف بی آر آپ بھیج دیں۔ پھر سرینا عیسیٰ نے بھی کہا کہ میں نے بھی یہ واضح طور پہ کہا تھا کہ میں ایف بی آر نہیں جاؤں گی، اور آپ نے از خود سپریم کورٹ نے یہ معاملہ ایف بی آر بھیج دیا۔ میں کہیں یہ نہیں مانا یا اتفاق کیا تھا کہ میں ایف بی آر جانا چاہتی ہوں، آپ نے نئے سرے سے تحقیقات کا آرڈر دے دیا۔ اور پھر جیسے سرینا عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے جو اپنے ورڈکٹ میں یہ فیصلے میں لکھ دیا ہے کہ میں کوئی فیکٹس کی پروب چاہ رہی تھی ایف بی آر کے ذریعے، یہ بالکل انکریکٹ ہے، اور سپریم کورٹ نے غلط بات لکھی اپنے فیصلے میں کہ ایف بی آر کو ہم اس لیے معاملہ بھیج رہے ہیں کہ سرینا جو ہے وہ فیکچول پروب چاہ رہی تھی۔ جیسے عمر تابر نیال نے کہا کہ سرینا آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ جسٹس قاضی فائزہ سے ڈیفرنٹ ہے، آپ جو ہیں وہ ایک قسم کا کولیٹرلی انوالو ہو گئی ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں چنگے میں پھنس گئی، پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ چنگے میں آ گئی ہیں آپ، یہ ایک کولیٹرلی بیچ میں شامل ہو گئی ہیں، جس سے قاضی فائزہ سے براہ راست آپ پہ کوئی الزام نہیں ہے۔ تو سرینا نے کہا کہ میں اس کا حصہ نہیں بھی ہوں اور مجھے سزا بھی مل رہی ہے۔ تو اور جسٹس عمر تابر نیال نے کہا ہاں آپ درست کہتی ہیں، جب آپ نے ویڈیو پہ یہ بیان دیا تھا تو ہم نے کہا کہ یہ معاملہ پھر ہم ایف بی آر کو بھیج دیتے ہیں۔ ہم اس معاملے پہ ضرور آپ کو اس معاملے پہ بھی سنیں گے، کل ہم 9:30 بجے سے یہ کیس کی سماعت شروع کریں گے۔ جیسے عمر تابر نیال نے کہا کہ اچھی بات یہ ہے آپ کے کیس میں کہ آپ نے کوئی فیک اکاؤنٹ نہیں کھولا، آپ نے کسی ٹرسٹ کا نام استعمال نہیں کیا، آپ نے اوپنلی جو ہے یہ اپنے نام کے اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے ساری ٹرانزیکشنز کی ہیں، اور یہ جو پیسے بھیجے ہیں
وہ فلیٹس کی پراپرٹیز سے بھی ان پیسوں کی تھوڑی سی رقم زیادہ نکلی تھی اور وہ بھی آپ نے اوپن لکھی. اب یہ امرتا بندیال صاحب معاملے کو انہوں نے یہاں پہ شفٹ دے دیا، بجائے یہ وضاحت کرنے کے کہ سرینا نے تو کبھی نہیں ویڈیو لنک میں کہا تھا کہ میرا معاملہ نئے سرے سے انویسٹیگیٹ کروائیں ایف بی آر سے. تو اس سے ہٹا کے ایک دم امرتا بندیال صاحب دوسری طرف آگے کہا کہ نہیں آپ کے حق میں کچھ چیزیں جا رہی ہیں، وہ ان حق میں جانے والی چیزوں کی طرف آگے کہ آپ نے اکاؤنٹ بڑا اوپن کیا، چھپا کے نہیں کیا. اور یہ اب جیسے امرتا بندیال نے کہا کہ اب آپ دوسرے اپنے ریکارڈ کے اوپر فوکس کریں، اور خاص کر وہ ریکارڈ کہ جب سے آپ کے ہسبینڈ جو ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اپوائنٹ ہوئے. سوری، آپ یہ ایکسپلین کریں، جسٹس امرتا بندیال نے سرینا کو کہا کہ آپ یہ ایکسپلین کریں کہ 2009 کے بعد جو آپ نے پراپرٹیز 2013 میں خریدی ہیں آپ ان کے حوالے سے تھوڑا ایکسپلین کریں. پھر وہ حقائق کی طرف آ رہے ہیں، فیکٹس کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ وہ حقائق ہیں جو ایف بی آر نے اپنی رپورٹ میں پروو کرنے تھے، اور یہ وہ حقائق ہیں جو جوڈیشل کونسل نے کرنے ہیں، اور یہ وہ حقائق ہیں جو ابھی ایف بی آر کی رپورٹ ٹیکنیکلی چیئرمین ایف بی آر سپریم کورٹ کے سامنے ابھی آئی نہیں ہے. تو اب جسٹس امرتا بندیال یہ وہ ان فیکٹس کا ذکر کر رہے ہیں جس کو چیئرمین ایف بی آر نے پروو کیا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا ہے. حالانکہ یہاں فیصلہ کا چیلنج کیا گیا ہے، لیکن امرتا بندیال صاحب ان فیکٹس کی طرف جا رہے ہیں جس کے اوپر وہ سپریم کورٹ نے چیئرمین ایف بی آر کو انویسٹیگیٹ کرنے کا اب وہ خود انویسٹیگیشن شروع کر دی اور پوچھ رہے ہیں سرینا سے کہ آپ ایکسپلین کریں کہ آپ نے وہ پراپرٹی 2013 میں خریدی ہے، آپ ان کے بارے میں. پھر جسٹس امرتا بندیال نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، ہم سب ججز کو بڑی تکلیف میں کہ مگر یہ سب کچھ اس وجہ آپ کے ہسبینڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ وہ ایک پبلک آفس ہولڈ کر رہے ہیں اور پبلک آفس ہولڈر اور ہمیں کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. قربانی جسٹس فائز عیسیٰ کو دینی پڑ رہی ہے اور جسٹس امرتا بندیال کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور یہ تکلیف جو ہمیں ہو رہی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے. یہ کچھ قربانیاں جو ہمیں دینی پڑتی ہیں، ہم ٹرسٹیز ہیں، ہمارے پاس امانت ہے یہ عہدہ جو ہے پبلک آفس ہولڈر. ابھی آپ ٹرانزیکشن کے اوپر فوکس کریں. 5 اگست 2009 کے بعد کی جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کو آپ نے جسٹیفائی کرنا. یہ بڑی عجیب بات ہے. جسٹس امرتا بندیال جو ہیں ان حقائق کی طرف آ رہے ہیں جن کو جانچنے کے لیے ایف بی آر کو انہوں نے اپنے سپریم کورٹ نے حکم دے رکھا ہے. ان حقائق کو چیلنج نہیں کیا ابھی، نہ وہ حقائق منظر عام پہ آئیں کیونکہ چیئرمین ایف بی آر کی رپورٹ ابھی بھی کانفیڈینشیل ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہے. لیکن جسٹس امرتا بندیال ان فیکٹس کے اوپر فوکس کرنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں انہوں نے خود لکھا تھا کہ یہ وہ فیکٹس ہیں جو چیئرمین ایف بی آر پروو کریں گے اور یہ سپریم کورٹ کے قانونی اور آئینی دائرہ کار کو چیلنج کیا گیا ہے، فیکٹس کو کہیں چیلنج نہیں کیا گیا. مگر جسٹس امرتا بندیال اب بار بار فیکٹس کی طرف سرینا عیسیٰ کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. جسٹس امرتا بندیال نے پھر کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ 2,35,000 کی آپ نے 2010 میں جو ٹرانزیکشن کی وہ تعلیمی اخراجات کے سلسلے میں کی تھی اور تو خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب جسٹس امرتا بندیال کو خود کلیئر نہیں ہے وہ کیا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ معاملات کو لے کے جا رہے ہیں، بار بار فیکٹس کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو ریویو کے سٹیج پہ تھانے دار والی تفتیش اور فیکٹس کی انویسٹیگیشن یہ ایک انتہائی بدقسمتی کی بات ہے. پھر جسٹس امرتا بندیال نے کہنا شروع کر دیا جی آپ نے اپنی کلفٹن کی پراپرٹی بھیجی تو ہمیں بتائیں ان پراپرٹی کے بارے میں آپ نے جو بیچی، پھر ڈپازٹ جو تھے ان کے بارے میں بھی آپ بتائیں. آپ نے کچھ کیش ڈپازٹ بھی کیے تھے. پھر آپ کے کیس میں آپ کے سے ایک بڑی کریٹیکل ایرر ہوئی ہے جو آپ کے ہسبینڈ ہمیں بتا سکتے ہیں. کچھ سوالات ہیں جو آپ کے ہسبینڈ ہمیں جواب دے سکتے ہیں، وہ بہت ضروری ہیں. مگر جسٹس مقبول باقر نے پھر جسٹس امرتا بندیال کے ریمارکس میں مداخلت کی. انہوں نے کہا کہ سرینا آپ باقی باتیں چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں کیا قانونی اور آئینی نقائص ہیں، کیونکہ یہ نظر ثانی کی اپیل ہے، یہ کوئی جوڈیشل کونسل یا ایف بی آر نہیں ہے کہ آپ فیکٹس کے اوپر بات کریں. یہ میرے خیال میں وہ اس وجہ سے یہ بات کہہ رہے تھے. تو all that is required is to point out the wrong کہ ججمنٹ میں غلطی کیا ہے کہ غیر قانونی چیز کیا ہے، کیونکہ یہ نظر ثانی کیا ہے. پھر جسٹس منیب پھر بیچ میں آ گئے. جسٹس منیب نے پھر وہ جسٹس امرتا بندیال کے حقائق اور فیکٹس کی طرف بات کی. انہوں نے کہا کہ کچھ سوالات کے براہ راست بیرنگ ہے کہ اور یہ غلط ہوگا کہ آپ نے ریکویسٹ نہیں کی. یہ غلط ہے یہ کہنا کہ آپ نے ریکویسٹ نہیں کی تھی کہ میں ایف بی آر کو معاملہ بھیجا جائے اور آپ نے یہ مٹیریل منگوایا تھا. خاص کر چیئرمین ایف بی آر کی جو رپورٹ اب ریکارڈ پہ آ گئی ہے، جسٹس منیب نے کہا یہ آپ کے کہنے پہ یہ چیز منگوائی گئی ہے.
سرینا عیسیٰ نے کہا کہ میں نے نہیں، یہ میرے ٹیکس کی معلومات ہے، میں نے نہیں منگوائی تھی۔ جسٹس مقبول باقر نے پھر کہا، دوبارہ مداخلت کی، جسٹس منیب کے سوال کو انہوں نے مداخلت کی اور کہا کہ نہیں، ہم فیکٹس کی بات نہیں کر رہے، ہم مٹیریل کی، ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی، اس میں کیا آئینی نکات ہیں۔ ہم یہ کیس جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر جو غیر آئینی چیزیں ہیں یا جو ایررز ہیں، ہم ان کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور سرینا آپ پلیز صرف ان پہ فوکس کریں۔ سرینا عیسیٰ نے کہا کہ میں بالکل اب ان کی طرف جاؤں گی۔ جسٹس منیب کے سوال کو نظر انداز کیا، کیونکہ جسٹس مقبول باقر نے سرینا سے کہا تھا کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غیر آئینی اور غیر قانونی پہلوؤں پر فوکس کریں اور باقی چیزوں کی طرف مت جائیں۔ سرینا عیسیٰ نے پھر بات شروع کی اور کہا کہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ایف بی آر کو احکامات دے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں، اس کو انویسٹیگیٹ کریں، اور پھر ایف بی آر سے یہ کہیں کہ آپ فلاں کو نوٹس جاری کریں، فلاں ٹیکس پیئر کو نوٹس جاری کریں۔ یہ سرینا عیسیٰ نے یہ پہلا اعتراض اٹھایا۔ اور پھر سرینا عیسیٰ نے کہا کہ چیئرمین ایف بی آر کی منظوری کے بغیر، اپروول کے بغیر ایسٹ ریکوری یونٹ کو ڈیٹا پرووائڈ کیا گیا۔ چیئرمین ایف بی آر کی اس وقت جہاں زیب خان تھے اور انہوں نے انکار کیا، ان کو ہٹا دیا گیا۔ اور پھر سپریم کورٹ نے جب حکم جاری کیا تو وہی افسر ذوالفقار احمد جس نے چیئرمین ایف بی آر کی منظوری کے بغیر ریفرنس کی تیاری میں غیر قانونی طور پہ معلومات تک رسائی حاصل کی تھی، اسی اہلکار ایف بی آر کے اہلکار ذوالفقار احمد کو سپریم کورٹ کے حکم کے بعد دوبارہ لگا دیا گیا کہ اب دوبارہ سے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق جو ہے تحقیقات کی جائے۔ جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ اس وقت جو چیلنج ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف ہے، یہ جو نظر ثانی کی درخواست ہو رہی ہیں، اور اس حکم کے خلاف جو ایف بی آر کو دیا گیا۔ یہ جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ سرینا آپ اس حکم کے اس میں نقائص بتائیں کہ کیا سپریم کورٹ ایف بی آر کو حکم دے سکتی تھی اثر و تمام تحقیقات کا، اور کیا سپریم کورٹ سرینا عیسیٰ کو حکم دے سکتی تھی کہ آپ ایف بی آر کے سامنے پیش ہو جائیں۔ یہ جسٹس منصور علی شاہ نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا کہ سرینا آپ یہ بتائیں کہ کیا سپریم کورٹ سرینا عیسیٰ کو حکم دے سکتی تھی؟ سرینا عیسیٰ جو کمرہ عدالت میں ہے ہی نہیں، جو سارے معاملے میں فریق ہی نہیں ہے، تو کیا سپریم کورٹ سرینا عیسیٰ کو حکم دے سکتی تھی کہ آپ پیش ہو جائیں ایف بی آر میں؟ جی اس کے اوپر آپ بات کریں۔ جیسے منصور علی شاہ نے یہ پوائنٹ ریز کیا۔ جیسے مقبول باقر نے کہا کہ یہ کروشل کویشچن ہے کہ ایک شخص جو ایک خاتون جو فریق ہی نہیں ہے، تو کیا سپریم کورٹ ایسا حکم دے سکتی ہے؟ کیا وہ سپریم کورٹ کے اس حکم کی پابند ہے جو اس کے خلاف ہے مگر اس کی غیر حاضری میں دیا گیا، اس کو سنے بغیر، اس کو فریق بنائے بغیر؟ جیسے مقبول باقر نے کہا کہ دس از دی کروشل کویشچن۔ پھر جسٹس عمر بندیال نے کچھ کہنے کی کوشش کی کہ یہ ہیئرنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، مگر پھر سرینا عیسیٰ نے اپنے دلائل جاری رکھے اور کہا کہ حنیف عباسی کا جو کیس تھا، حنیف عباسی نے جو عمران خان کے خلاف کیس کیا تھا، اس میں عمران خان جو تھا وہ پبلک آفس ہولڈر تھا، اور سو موٹو میں اس کے خلاف جو ہے وہ پروسیڈنگ کی گئی، اور جسٹس بندیال اور جسٹس فیصل عرب اس حکم کے کو آتھر بھی ہیں اس حکم میں۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے، یہ جو سرینا عیسیٰ نے کہا کہ میں تو ایک پرائیویٹ پرسن ہوں، میں تو پہلی دفعہ آپ کے سامنے آ رہی ہوں، مجھے کس طریقے سے ایک ایسے سو موٹو کیس میں میرے خلاف آرڈر دے دیا گیا کہ جو ہے ایف بی آر پروب کرے ٹیکس کے میٹر کے؟ میں کوئی عمران خان کی طرح پبلک آفس ہولڈر تو نہیں ہوں، تو یہ سپریم کورٹ کیسے سو موٹو اختیارات کے تحت ایک درخواست کو سنتے ہوئے ایک پرائیویٹ بندے کے خلاف جو ہے وہ آرڈر جاری کر سکتی ہے؟ میں کوئی پولیٹیشین تو نہیں تھی۔ تو سرینا عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ مجھے فریقی نہیں بنایا گیا اور اس کیس میں اور میرے خلاف آرڈر جاری کر دیا گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو میں رضاکارانہ طور پہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے چند دن پہلے خود ویڈیو لنک پر پیش ہوئی تھی۔ سرینا عیسیٰ نے کہا کہ جو سپریم کورٹ نے سو موٹو اختیارات استعمال کیے ہیں جو ایک پرائیویٹ شہری کے خلاف، جو کورٹ میں ہی نہیں ہے، جو فریق ہی نہیں ہے، وہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، اور جو ایف بی آر کو سپریم کورٹ نے احکامات دیے ہیں میں ایک پرائیویٹ پرسن کے خلاف اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بالکل غیر مؤثر ہیں، ان کا کوئی قانونی اس کا عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ اور ایف بی آر نے بھی جو آرڈر جاری کیے ہیں مجھے ایز اے پرائیویٹ پرسن، سرینا عیسیٰ نے کہا کہ جو ایف بی آر نے آرڈر جاری کیے وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کی وجہ سے مجھے ایف بی آر نے نوٹس جاری کیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جو آرڈر دیا، اگر سپریم کورٹ کا آرڈر نہ ہوتا ایف بی آر مجھے نوٹس جاری نہ کرتی، تو سپریم کورٹ نے مجھے سنے بغیر میرے خلاف آرڈر جاری کر دیے ہیں، نوٹس جاری کرو جی، ایف بی آر نے کہا۔ سرینا عیسیٰ نے کہا
کہ آپ کے سامنے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک درخواست کے ذریعے بنیادی انسانی حقوق کی انفورسمنٹ کے لیے آئے تھے کہ بنیادی انسانی حقوق کو نافذ کیا جائے، اس کو یقینی بنایا جائے. اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ کسی کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کریں، اور خاص کر آپ ایک ایسے پرائیویٹ شہری کے خلاف آرڈر جاری کریں سو موٹو بنیادی انسانی حقوق کے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کہ جو فریق ہی نہیں ہے، جو پارٹی نہیں ہے اس کیس میں. اور اس طرح کے سو موٹو اختیار کا استعمال، اس کی کوئی مثال، کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی پریسیڈنس نہیں ہے ماضی میں ملتی ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو ٹیکس کے قوانین سیکشن 1161A کا جو اختیار ہے، اس کا جو ایک میرے پہ جو اطلاق کیا گیا ہے، وہ قوانین ایک پبلک آفس ہولڈر کے لیے ہیں. وہ میرے پہ جس طریقے سے اس کا اطلاق کیا گیا ہے، وہ مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں FBR کے سامنے پیش ہو جاؤں، وہ جو ہے وہ آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 25 ہے کہ سب شہریوں کے ساتھ برابر کا سلوک ہوگا. تو انہوں نے کہا صرف میرے خلاف کیوں؟ وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو باقی بھی خواتین اہلیان ہیں یا ازواج ہیں، ان کے خلاف بھی پھر نوٹس جاری کرنا چاہیے. اور ایک مجھے جو ہے سنگل آؤٹ جس طریقے سے کیا گیا ہے ٹیکس کے قوانین کے حوالے سے، وہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے، آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے. اور جو آئین کے اندر پرنسپل آف پالیسی ہے، وہ خواتین کو عام زندگی میں بھرپور انداز سے اپنے حقوق استعمال کرنے کی جو ہے آئین وہ ہے حق دیتا ہے. اور مجھے جو ہے ایک آزاد اور خود مختار انسان کی بجائے مجھے ایک بیوی بنا دیا گیا ہے، مجھے ایک بیوی کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس معاشرے میں. کیا میں خود مختار خاتون نہیں ہوں؟ میری کوئی ایک قانونی حیثیت نہیں ہے، میرے کوئی حقوق نہیں ہے، مجھے جو ہے گھسیٹا جا رہا ہے اس لیے کہ میں ایک جج کی بیوی ہوں. تو یہ بھی ایک آئینی اور قانونی طور پہ ایک غلط چیز ہے. ان کا میں ایک شادی شدہ خاتون ضرور ہوں، مگر میں ایک خود مختار انسان ہوں، ایک خود مختار خاتون ہوں. مجھے جو ہے میرے شوہر کے ساتھ ایک اپینڈیج بنا کے، نتھی کر کے، کوئی سامان بنا کے جو ہے قانون کے تحت نہیں پیش کیا جا سکتا. اور میں کسی کیس میں پہلے پارٹی بھی نہیں تھی، اور یہ منصفانہ ٹرائل نہیں ہوا. آئین کا آرٹیکل 10A کہتا ہے کہ کسی کو سنے بغیر آپ جو ہیں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے. اور مجھے سنے بغیر جو ہے سپریم کورٹ نے آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، فیئر ٹرائل کے بنیادی حق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میرے خلاف فیصلہ دے دیا، اور مجھے جو FBR کے سامنے گھسیٹا جا رہا ہے. اور پورا جو فیصلہ سپریم کورٹ نے مجھے سنے بغیر دے دیا. پھر جسٹس منیب صاحب کے ذہن میں ایک سوال ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے بہاف پہ بات کروں گا. شاید آپ کو کورٹ کے پروسیجر کا اتنا علم نہیں ہے کہ 18 جون کو آپ نے ویڈیو لنک پہ بیان دیا تھا. یہ جسٹس منیب نے اس سٹیج پہ آ کے کہا کہ 18 جون کو آپ نے ویڈیو لنک پہ جو بیان دیا تھا وہ آپ کو سنا گیا تھا. سرینا عیسیٰ نے کہا کہ وہ جو ویڈیو لنک کا بیان تھا اس کا کدھر ہے وہ نوٹس، کدھر ہے، کہاں ہے وہ نوٹس جس میں فریقین کو جاری کیا جاتا ہے کہ آئیں آپ وکیل کے ذریعے یا ذاتی طور پہ پیش ہوں. تو جسٹس منیب نے پھر مداخلت کی کہ آپ ایسے مت بولے، میری بات پوری ہونے دیں اور میرا سوال سنیں. میں ایک جج ہوں اس عدالت کا، اور آئی ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو بی ریل روڈڈ. جسٹس منیب صاحب بڑے جذباتی ہو گئے. سرینا نے سے سمپل ایک سوال کیا تھا کہ مجھے اگر سنا گیا وہ نوٹس کی طرح، وہ تو ویڈیو لنک پہ میں نے ایک رضاکارانہ طور پہ ریکویسٹ کی تھی، سپریم کورٹ نے سن لیا، لیکن مجھے باقاعدہ تو نہیں سنا گیا جس طرح کہ عدالتوں میں سنا جاتا ہے. بہرحال جسٹس منیب بڑے برہم ہو گئے. ان کا سوری، یہ میں قابل قبول نہیں ہے، آپ مجھے ٹوکے نہیں، میری بات پوری ہونے دیں. اس موقع پہ جسٹس منصور علی شاہ بول پڑے. انہوں نے کہا کہ جو ڈاکومنٹ آپ نے ویڈیو لنک پہ شیئر کیے تھے، آپ ان ڈاکومنٹ پہ آپ نے کبھی ریلائی نہیں کیا. مطلب عدالت میں جب پیش ہوتے ہیں نا تو دستاویز جب شو کرتے ہیں تو عدالت کو پیش کرتے ہیں، ان پہ آپ ریلائی کرتے ہیں. تو ویڈیو لنک میں آپ نے صرف ڈاکومنٹ دکھائے تھے کہ دیکھیں جی میرے پاس یہ بھی ثبوت ہیں. تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ سرینا، آپ نے ویڈیو لنک والے بیان میں جو بھی ڈاکومنٹ شو کیے تھے، آپ نے ان پہ تو قانونی طور پہ تو ریلائی نہیں کیا، نہ وہ پریزنٹ کیے، نہ وہ پیش کیے عدالت میں. تو جسٹس منیب پھر بول پڑے کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میرا اعتراض یہ ہے کہ جو میں سوال کرتا ہوں اس کا لیٹیگنٹ پہلے جواب دے. اور یہ میں سپریم کورٹ کا جج ہوں اور آپ ایسا نہیں کر سکتے. یو کی ناٹ. مطلب جسٹس منصور علی شاہ کے سوال کے فوراً بعد جسٹس منیب پھر کود پڑے. انہوں نے کہا نہیں، میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیں.
جیسے منیب نے بڑا اصرار کیا. اس موقع پہ جسٹس جو سرینا عیسیٰ ہیں انہوں نے کہا کہ میں پہلے جسٹس مقبول باقر اور جسٹس منصور علی شاہ کے سوال کا جواب دوں گی. تو جسٹس منیب نے کہا نہیں، میں نے پہلے سوال کیا تھا، آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ اس کورٹ کو کیسے چلایا جائے. ہم نے آپ کو سنا اور آپ نے عدالت میں اپنا موقف پیش کیا تھا اور آپ کو ہیرنگ دی گئی تھی. یہ جسٹس منیب نے بڑی بلند آواز میں کہا. اور آپ بہتر ہے کہ جو جج آپ کو جو بات کہتا ہے اس کو غور سے سنیں اور اس پہ عمل کریں. پھر جیسے عمر طاہر بندیال بول پڑے کیونکہ وہ بینچ کے سربراہ تھے جب وہ ویڈیو لنک کی کانفرنس ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ایک کروشل پوائنٹ ہے کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو ہیرنگ نہیں دی گئی، مگر وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایک ٹرانسکرپٹ ہے آپ کی ویڈیو لنک بیان کا. تو سرینا عیسیٰ نے پھر کہا کہ جناب مجھے یہ بتایا گیا تھا ویڈیو لنک کے بیان سے پہلے کہ آپ کو حلفیہ کوئی بیان نہیں دینا، آپ نے صرف اپنی بات کرنی ہے، اور یہ کوئی باقاعدہ ہیرنگ نہیں ہے، باقاعدہ سماعت نہیں ہے. یہ سرینا عیسیٰ نے کہا. جیسے قاضی فائز صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جو بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہیں ویڈیو لنک پہ وہ ریکارڈ پہ ہے، اس کا ٹرانسکرپٹ بھی موجود ہے. وہ صرف یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کوئی باقاعدہ سماعت نہیں تھی، ان کو باقاعدہ طور پہ سنا نہیں گیا جیسے کہ عدالتوں میں سنا جاتا ہے وکیل کے ذریعے ذاتی طور پہ. اور جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ اگر آپ مائی لارڈ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باقاعدہ سماعت تھی اور ویڈیو لنک کا بیان جو تھا وہ ایک قانونی فریق کے طور پہ دیا گیا اور سنا گیا تو پھر آپ کی مرضی ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں. اس کو آپ کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ سرینا عیسیٰ کو، میری اہلیہ کو کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے الفاظ واپس لے یا اپنے الفاظ شی شوڈ ایٹ ہر ورڈز، کیوں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جسٹس منیب بار بار کہتے نہیں آپ وہ پڑھیں، وہ ٹرانسکرپٹ پڑھیں ویڈیو لنک کا جس میں آپ نے شکریہ ادا کیا تھا. تو آپ ان کو کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ یہ کورٹ کا ٹائم جو ہے آدھا گھنٹہ اسی بحث میں ضائع ہو گیا ہے. جیسے قاضی فائزہ نے کہا کہ بھئی اپنا بیان واپس لیں کہ آپ کو سنا نہیں گیا، یہ کوئی لیٹیگنٹ کو مجبور کیا جا رہا ہے. اس کو سرینا کو، میری اہلیہ کو بات کرنے دیں، اور اگر کوئی معزز جج ان سے ایگری نہیں کرتا نہ کریں، لیکن ان کو اپنے طریقے سے دلائل تو پیش کرنے دیں. اور یہ عدالت کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ لیٹیگنٹ سے کہے کہ اس طرح آرگو کرو اور اس طرح آرگو کرو. یہ جسٹس قاضی فائزہ نے پھر کلیئر کیا. اور پھر یہ بھی جیسے قاضی فائزہ نے کہا کہ خدا کے لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ معزز جج صاحبان آپ کی بیویاں بھی یہاں پہ کھڑی ہو سکتی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ کی بھی وائفز جو ہیں وہ کل یہاں پہ کھڑی ہو سکتے ہیں. وہ کیسے مطلب آرگو کریں گے؟ وہ وکیل تو نہیں ہے. تو ان کو اپنے طریقے سے بات کرنے کی اجازت دینا چاہیے. پٹ یور وائز ان ہر پلیس، ان دس پلیس. ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے آپ یہ سوچیں کہ یہ کل ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو کل یہاں پہ موجود ہو سکتی ہیں. جیسے منیب پھر بیچ میں مداخلت کی، انہوں نے کہا ہمیں قانون کے اوپر لیکچر نہیں چاہیے، وہ ڈونٹ نیڈ لیکچرز، اور اگر آپ نہیں پڑھتی وہ ویڈیو لنک کے بیان کا ٹرانسکرپٹ تو میں پڑھ دیتا ہوں. پھر جیسے منیب نے خود پڑھنا شروع کیا اور اس میں نکلا کیا؟ جیسے منیب نے جو ٹرانسکرپٹ پڑھا جو ویڈیو لنک پہ سرینا نے کہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں سپریم کورٹ کا کہ مجھے بولنے کا موقع دیا اور بلا بلا، میرے فادر بیمار ہیں. تو جیسے منیب نے کہا یہ ثبوت ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ نے سنا ویڈیو لنک کے بیان کو، اور آپ نے رضاکارانہ طور پہ یہ بیان دیا تھا اور سپریم کورٹ نے آپ کو سنا تھا ویڈیو لنک پہ اور آپ کی شرائط پہ سنا تھا. یہ جسٹس منیب نے کہا آن یور ٹرمز، مین کہ آپ نے ویڈیو لنک پہ آنے کا، آپ نے کہا ویڈیو لنک پہ آنے. سرینا عیسیٰ نے کہا کہ مجھے واضح طور پہ بتایا گیا تھا کہ یہ کوئی باقاعدہ بیان نہیں ہے عدالت کے سامنے، اور یہ اوتھ پہ کوئی بیان نہیں ہے. اور اس موقع پہ سرینا عیسیٰ ان کی آواز بھرا گئی اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کہ میں نے جن حالات میں بیان دیا تھا ویڈیو لنک کا، میں نے وہ ویڈیو لنک میں وہ بتایا بھی تھا کہ میرے والد، اس سے اگلے روز ہی میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی، اتنے بیمار تھے وہ. اور انہوں نے کہا کہ میرے فادر نے مجھے کہا تھا کہ تم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھڑی ہو اور کچھ بات کرو، عدالت میں کوئی بات سنو، وہ تمہیں نہیں بلا رہے ہیں، آپ تم جا کے بات کرو اور اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دو. میرے فادر نے مرنے سے ایک دن پہلے یہ کہا اور میں اس وجہ سے میں نے وہ ویڈیو لنک کا بیان دیا. تو سرینا عیسیٰ رو پڑی لٹرلی، اور پھر کہا کہ
جسٹس میاں مظہر عالم خیل جو کہ خاموش رہتے ہیں اس موقع پہ، وہ بھی بول پڑے۔ انہوں نے کہا کہ سرینا آپ اپنے موقف پہ کھڑی رہیں، آپ اپنے پوائنٹ پہ کھڑی ہیں، موقف پہ قائم ہیں، بھول جائیں سب چیزیں، باقی آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے۔ جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ آپ نے جو بھی ہمیں ڈاکومنٹس دیے ہیں، آپ نے جو بھی ہمیں پوائنٹس دیے ہیں، ہم ان کو بڑا بغور مطالعہ کریں گے، ایک ایک لفظ کو ہم سنیں گے۔ پھر میاں مظہر عالم خیل جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم نے آپ کے سارے پوائنٹس کو پڑھ لیا ہے، اب ہم دوسری سائڈ کو سن لیتے ہیں کہ دوسری سائڈ اس پہ کیا کہتی ہے۔ سرینا عیسیٰ نے پھر عدالت کا شکریہ ادا کیا، بڑے جذباتی ماحول پہ، پوائنٹ پہ ہی ان کے سارے آرگومنٹس اینڈ ہوئے۔ پھر سرینا عیسیٰ نے آخر میں توہین عدالت کی ان درخواستوں کا بھی ذکر کیا جو انہوں نے دائر کر رکھی تھی، فردوس عاشقوان، فواد چودھری اور ان کے والد سے بھی۔ بہرحال جو معزز جج صاحبان ہیں انہوں نے کہا کہ ہم بعد میں اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد جسٹس منیب صاحب کو بھی تھوڑا رحم آ گیا، اور انہوں نے جو سرینا عیسیٰ جب روسٹ روم چھوڑ رہی تھی تو جسٹس منیب نے کہا کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں آپ کو ہرٹ کروں، آپ کو تکلیف پہنچاؤں، آئی اپالوجائز۔ تو جسٹس منیب نے پھر اس مرحلے پہ آ کے اپالوجائز کیا سرینا عیسیٰ سے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پھر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جب میں چیف جسٹس، پھر انہوں نے جسٹس عمر عطا بندیال کے ان سوالات کا جواب دینا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ سرینا سے جب وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو اس وقت کا ساتھ دینا ہے جب آپ کے شوہر چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بنے، تو جسٹس قاضی فائز صاحب پھر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی پہلے تو میں جسٹس عمر عطا بندیال کے سوالات کا جواب دے دوں۔ اور جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ جب میں چیف جسٹس بنا تھا 2,75,000 میری سیلری تھی بلوچستان ہائی کورٹ کے جب چیف جسٹس بنے، اور میری اس وقت جو ڈکلیئرڈ انکم تھی، جو ظاہر کردہ اثاثے تھے، ڈکلیئرڈ انکم جو تھی میری، وہ انکم جو آمدن تھی وہ 3 کروڑ سے زیادہ تھی بطور لائر، کیونکہ بڑے سکسیزفل لا پریکٹس کر رہے تھے فائز عیسیٰ، ان کا کہنا ہے کہ وہ 3 کروڑ تھی۔ جیسے عمر عطا بندیال نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ میں بھی جب آئے تو میں یہ جیسے عمر عطا بندیال کو بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ فریش اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، وہ کوئی تسلسل نہیں ہوتا، وہ ایک سیپریٹ چیپٹر ہے۔ اور میں نے پیچھے ابھی جو حال ہی میں جو میں ریٹرن جمع کراتا رہا ہوں، جو میں نے گوشوارے جمع کرائے ہیں، ایک میں بھی میں نے اپنی اہلیہ اور بچوں کے گوشوارے جمع نہیں کرائے، اور اگر اس اصول کو، فارمولے کو دیا جائے تو پھر تو میں ابھی بھی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، اور کوئی بھی شخص نہیں کرواتا اپنے جو خود مختار، جو انڈیپینڈنٹ بچوں کے گوشوارے جمع، اور جو انڈیپینڈنٹ وائفز ہوتی ہیں، جو انکم ہوتی ہے۔ میں تو پھر آپ کے فارمولے کے مطابق ابھی بھی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ اور پھر جسٹس فائز نے کہا کہ آپ نے 3 سیو موٹو لے رکھے، ایک میرے بیوی بچوں کے خلاف لیا آپ نے، دوسرا سیو موٹو آپ نے FBR کو جو حکم دے دیا ہے، تیسرا آپ نے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی حکم دیا ہوا ہے کہ وہ ایسے کرے اور ویسے کرے۔ جسٹس فائز نے کہا کہ یہ ہمارے آئین کے اندر سو موٹو کا لفظ ہے ہی نہیں، یہ سو موٹو کا لفظ ہے ہی نہیں آئین کے اندر۔ یہ سو موٹو جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں تو بڑی بے دردی سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم انگریزوں نے بھی یہ جو اختیارات تھے عدالت کے، ان کو چھوڑ دیا ہے، اس طرح کے خصوصی ڈائریکٹ اختیارات جو ہیں، صوابدیدی اختیارات۔ کافی جذباتی ہو گئے جسٹس قاضی فائز صاحب۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ابھی اچھا، جسٹس عمر عطا بندیال نے دیکھا کہ جسٹس فائز صاحب بہت جذباتی ہو رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو مزید انگیج کیا، باوجود اس کے کہ جسٹس مقبول باقر اور دوسرے ججز کہہ رہے تھے قاضی فائز صاحب کو کہ آپ ابھی رہنے دیں، ابھی ہم دوسری سائڈ کو سن لیتے ہیں، لیکن جسٹس عمر عطا بندیال جسٹس قاضی فائز صاحب کو انگیج کرتے رہے۔ انہیں پتہ بھی تھا کہ یہ جذباتی ہو رہے ہیں، لاؤڈ ہو رہے ہیں، اور وہ بار بار ہلکا ہلکا بات کر کے کوئی نیا سوال کر رہے۔ تو جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ نے ابھی تک جو ہے وہ تعصب کا ذکر کیا ہے، پبلک آفیشلز جو ہیں ان کے احتساب کا حوالہ دیا ہے، اور جو آپ نے FBR کو معاملہ بھیجا ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایرر آن دا فیس آف ریکارڈ ہے، یہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیسے ایرر آن دا فیس آف ریکارڈ ہے۔ اس پہ جسٹس قاضی فائز صاحب پہلے ہی جذباتی ہوتے ایک دم سے مزید لاؤڈ ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم ان لوگوں میں سے جنہوں نے ملک بنایا، ہم اس ملک کو دیتے ہیں، ہم اس ملک سے کوئی لیتے نہیں ہیں، اور فائز عیسیٰ آخر دم تک لڑے گا اور ایک مجاہد کی طرح لڑائی کرتا رہے گا اس ادارے کی خاطر اور اس ملک کی خاطر۔
اور ایف بی آر جو ہے وہ ملکیت بن چکا ہے بڑے بڑے لوگوں کی، طاقتور اداروں کی۔ جنرل عاصم سلیم باجوہ کی ملکیت بن چکا ہے، اس کے کوئی ٹیکس گزشواروں کا کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ ایف بی آر کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے میری عدالت پہ بھی حملہ کیا ہے اور میرے دین پہ بھی حملہ کیا ہے، کیونکہ جس طریقے سے ہمارے دین نے خواتین کے احترام کا سبق دیا ہے، اس کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے اس وقت میری اہلیہ کو یہاں عدالت میں بھی کھڑا کرنے پہ مجبور کیا گیا اور ایف بی آر میں بھی چکر لگانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ میرا کیا قصور تھا؟ میں نے صرف اپنے فیض آباد کے دھرنے والے کیس میں نے صرف ایک 12 مئی کو جو کراچی میں قتل عام ایک جرنیل نے کیا تھا، میں نے اس کے بارے میں لکھ دیا تھا، یہ میرا قصور تھا۔ پھر جسٹس امرتا بندیال نے کہا کہ نہیں، ہم نے ریکارڈ پہ فیصلہ کرنا ہے آپ، اور جسٹس امرتا بندیال بڑے دھیمے الفاظ میں ان کو انگیج کیے جا رہے تھے، اور آپ کا بنیادی سوال تھا کہ آپ کی بیگم ایک خود مختار شخصیت ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہیں، اور اس موقع پہ کافی فیصلہ اور جذباتی ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں چیف جسٹس کے عہدے کے لیے میرے دل میں ذرا سی بھی خواہش ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے غرق کرے، اگر if I yearn for that chair، اللہ مجھے غرق کرے۔ پھر جسٹس امرتا بندیال نے بڑے طریقے سے دوبارہ ان کو انگیج کیا اور کہا کہ مجھے افسوس ہے اگر میرے سوالات سے آپ اپسیٹ ہوئے ہیں، اور جیسے فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں آپ کے سوالات سے اپسیٹ نہیں ہوا، مجھے اپنے بچوں کی فکر ہے، مجھے اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے کہ کس حال میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے نام بھی لیے اور کہا کہ مجھے ان کی فکر ہے اور آپ کو بھی اپنے بچوں کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم ملک کو کس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جیسے امرتا بندیال نے پھر بڑے دھیمے الفاظ میں کہا کہ آپ کی بات کو قبول کرنے کے لیے عدالت کو ایک قانونی رستہ چاہیے، وہ رستہ جو ہے وہ آپ کی بیگم نے بڑی ٹھوس باتیں کی ہیں، بڑی اچھی دلائل دی ہیں، اور آپ کی وجہ سے آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ عدالت میں ہیں، آپ کی وجہ سے آپ یہ معاملہ ختم کر سکتے تھے۔ اب بیگم صاحبہ نے جو باتیں ریکارڈ پر آئی ہیں، بیگم صاحبہ یہ کہہ دیں کہ اس میں کوئی پیسہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں جسٹس قاضی فائز صاحب، جب وہ خوب جذباتی ہو گئے، کلائمیکس پہ تھے، تو اس وقت جسٹس امرتا بندیال نے ڈائریکٹ فیکٹس کے اوپر سوال کرنا شروع کر دیے، ان الزامات کے جو الزامات کے وہ ایف بی آر کو آرڈر دے چکے تھے تحقیقات کا، اور اب وہ آبزرویشنز کے اندر وہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ جسٹس امرتا بندیال نے کہا کہ آپ یہ بتا دیں کہ جو بھی بیگم صاحبہ نے پیسہ لگایا ہے جائیدادوں کے لیے، اس میں آپ کی طرف سے کوئی پیسہ نہیں دیا گیا، جس اکاؤنٹ سے پیسہ دیا گیا ہے آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کے اکاؤنٹ سے کوئی پیسے اس اکاؤنٹ میں نہیں گئے۔ اور پھر جسٹس امرتا بندیال نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کی بات کرتے ہیں، ہمارے بچوں کی بات کرتے ہیں، ہم سب نے اللہ کو جواب دینا ہے، ہم سب نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اور اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ اس موقع پہ یہ انکشاف کیا جسٹس امرتا بندیال نے کہ ان کی کوئی ملاقات بھی ہوئی، مگر اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جسٹس امرتا بندیال نے کہا ہمیں جو آپ سے محبت ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، آپ نے ہمیں اتنی باتیں سنا دی ہیں، آپ نے جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا میں نے آپ کو نہیں، میں نے حکومت کے سے متعلق باتیں کی ہیں، تو جسٹس امرتا بندیال نے کہا اگر آپ نے حکومت کو باتیں سنانی ہیں تو آپ باہر جا کے سنائیں، کیمرہ عدالت میں نہ سنیں۔ تو جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو بری لگی ہیں میری باتیں تو میں آپ سے سوری کرتا ہوں، میں اپالوجائز کرتا ہوں۔ پھر جسٹس امرتا بندیال نے ایک ایسی بات کی کہ معلوم نہیں انہوں نے کیسے کر دی، لیکن انہوں نے کر دی، اور انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب ہم تو آپ کا بھلا چاہتے ہیں، آپ کی ابھی حال ہی میں جو میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے ایک ملاقات کا حوالہ دیا کہ آپ کی میری ملاقات ہوئی ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور میں وہ باتیں بتا نہیں سکتا، اور جو بیگم صاحبہ کے آپ یہ سیدھا سوال کریں، وہ پھر بار بار اشارہ کر رہے تھے، پتہ نہیں کیوں انہوں نے یہ بات کی، وہ تاثر دینا چاہتے کہ شاید جسٹس قاضی فائز صاحب نے ملاقات میں ان سے کوئی فیور مانگا ہے، وہ آگے چل کے آپ کو کلیئر ہوتا، پھر ہلکا سا وہ اشارہ دے کے بات کر کے پھر وہ آگے ڈائریکٹ فیکٹس کے اوپر آپ نے ان سوال کا جواب دینا ہے کہ جو بیگم صاحب کے اکاؤنٹ سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کیا بیگم صاحب کی رقوم میں سے ان میں سے آپ کا کوئی تعلق ہے، اس رقوم میں آپ نے کوئی رقم کا بھی ٹرانسفر کی، جو خرچہ کیا ہے پراپرٹی کی خرید کے لیے، کیا ان اکاؤنٹ سے آپ کا کوئی تعلق ہے؟ آپ ہمیں سوچیں
اور ان سوالوں کے جواب دیں۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ کو ابھی جواب چاہیے یا آپ کو کل جواب چاہیے، یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان سے پوچھا۔ اس پر جسٹس عمر بندیال نے کہا نہیں، آپ کل اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ بہرحال جسٹس عمر بندیال نے یہ آبزرویشن بھی دی کہ ہم تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور ملاقات والی بات کا انکشاف کرنے کے فوراً بعد کہا ہم تو قانونی راستہ نکالنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی قانونی راستہ چاہیے۔ وہ تاثر یہ دے رہے تھے کہ جیسے ملاقات میں کوئی فیور مانگی گئی ہے، مگر ہم تو جج ہیں، ہم تو قانونی راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اور پھر جسٹس عمر بندیال نے یہ بھی انکشاف کیا کہ سرینا عیسیٰ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کسی فنکشن میں کسی پبلک پلیس پہ ہو گئی ہو ان ملاقاتوں کا، مگر جسٹس عمر بندیال نے ان ملاقاتوں کا جو ذکر کیا۔ اب ہم تجزیے کی طرف اگر آئیں تو اس کی وجہ صرف ایک یہی ہے کہ جسٹس عمر بندیال ایک ڈاؤٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک لیٹیگنٹ کے حوالے سے، کہ ایک لیٹیگنٹ جو درخواست گزار ہیں وہ شاید عدالت سے باہر بھی ملاقاتوں میں وہ ان سے کوئی فیور مانگتے ہیں یا ان سے کوئی فیور کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی، اور یہ بھی نہیں کہا میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیا باتیں ہوئی، اچھا تھا بتا دیتے، اور یہ تاثر کریٹ کیا گیا اور پھر یہ تاثر دیا گیا۔ اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک ڈسپریشن میں اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں جب آپ کو نظر آ رہا ہو کہ وہ چیز ہونے نہیں جا رہی جو وہ کرنا چاہ رہا ہے کوئی شخص۔ اور اس وقت 10 رکنی بینچ کے اندر جو آج کے جو حالات و واقعات جو ماحول تھا، یقینی طور پہ صرف یہی نہیں کہ معزز ججز جو بینچ پہ بیٹھے تھے وہ اداس ہوں گے، وہ شوق میں ہوں گے، بلکہ جب وہ گھر جائیں گے تو شاید ان تمام معزز ججوں کو اپنے گھر میں بھی بہت سی وضاحتیں دینی پڑیں گی۔ ایک ساتھی جج، ان کی اہلیہ، جوڈیشل کالونی کے ان کے پڑوسی، کئی سال سے زیادہ ان کا تعلق، اور جس طریقے سے کمرہ عدالت میں ان کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے، اور خاص کر جو سپریم جوڈیشل کونسل کی رپورٹ کو اب ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ جسٹس عمر بندیال نے اس سپریم کورٹ کی نظر ثانی کی سماعت کے دوران سپریم جوڈیشل کونسل کو فیکٹس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا ہے۔ یہ ایک انتہائی نامناسب اور غیر مناسب فیصلہ تھا اور آرڈر تھا، اور اب اس رپورٹ کے اندر اور آخر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا بھی کہ آپ نے جوڈیشل کونسل کی رپورٹ جو منگوا لی تھی اس کو سپریم کورٹ کے آرڈر کا حصہ تو نہیں بنایا۔ ان کا نہیں، میں نے تو آرڈر شیٹ میں مینشن کر دیا ہے، اور یہ کھلی عدالت میں نہیں کیا گیا، یہ چیمبر میں جا کے آرڈر لکھا گیا۔ یہ ایک بڑا ہی ایک عجیب بات ہوئی ہے۔ جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اگر آپ نے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا، میں پھر اس رپورٹ کو نہیں لوں گا، میں اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا، میں اس کو وصول ہی نہیں کرتا ہوں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جب کوئی ریکارڈ پہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ پہ کوئی ڈاکومنٹ آتا ہے تو پھر وہ میڈیا کی زینت بھی بن جاتا ہے، اور یہ ایک نیا ٹرائل اینڈ ٹربولیشن بھی شروع ہو سکتا ہے۔ اب اگر سپریم جوڈیشل کونسل کی یہ رپورٹ جو ہے اس کے دیے گئے فیکٹس کے اوپر جسٹس عمر بندیال سوال کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اور ان کی اہلیہ سے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے وہ یہ مائنڈ بنا چکے ہیں کہ جو سپریم کورٹ نے ایف بی آر کو حکم دیا تھا وہ بالکل درست تھا، اور جو ایف بی آر نے رپورٹ تیار کیا اب ان سوالوں کے جواب جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سرینا عیسیٰ دیں۔ اس لیے نظر ثانی کی سٹیج کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو درخواست ہے اور جو سرینا عیسیٰ کی درخواستیں ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ نظر ثانی کی جائے، جسٹس عمر بندیال کے ریمارک سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ فیصلے کو تو کیا، وہ تو اب جو اس فیصلے کے نتیجے میں جو ایف بی آر کی رپورٹ ہے وہ اب اس پہ بھی عمل درآمد کرانے کے اوپر سنجیدہ ہے، اور یہ یقینی طور پہ سپریم کورٹ کی سطح پہ اور نظر ثانی کی کارروائی کے اندر ایسا کسی بھی معزز جج کی طرف سے کرنا مناسب نہیں ہے، اور یہ انصاف کے اور قوانین کے اور قواعد کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ مگر یہاں تو اور بہت کچھ آئین اور قانون کے خلاف ہو رہا ہے، مگر سپریم کورٹ کے 10 معزز جج ایک معزز جج کے کنڈکٹ کے اوپر اور اپنے فیصلے پہ نظر ثانی پہ جتنا وقت لگا رہے ہیں، ضائع تو نہیں کرنا چاہیے، وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، تو اتنا وقت اگر وہ اس ملک کے جو اصل حکمران ہیں، جو اصل مقتدر ادارے ہیں، ان کے آئینی اور قانونی اور غیر آئینی اور غیر قانونی کردار پہ لگائیں تو شاید سپریم کورٹ کی اور ان کے ججوں کی عزت اور وقار میں زیادہ اضافہ ہوگا۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔